नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह अंबिया हम पढ़े थे, उसकी 31 आयत पढ़ चुके थे। आज आयत नंबर 32 से हम शुरू कर रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजअलनस समा, वजअलना जाअला होता है बनाना, वजअलना बनाया हमने, अस्समा आसमान को, सक़फ़म महफूजा, सक़फ़ कहते हैं छत को, महफूजा महफूज छत बनाया हमने, आसमान को महफूज छत बनाया। वहुम और वो, अन आयातिहा उसकी निशानियों से, उसकी आयात से, हा का इशारा आसमान की तरफ, मोरिदून मुंह फेर रहे हैं, एरास कर रहे हैं, उसे नेगलेक्ट कर रहे हैं। अब इससे पहले भी निशानियां ही चल रही थी, मुख्तलिफ अल्लाह ताला की जो निशानियां कायनात में फैली हुई हैं उनकी तरफ इशारे हो रहे थे। पिछली आयत में ज़मीन की निशानियां बताई गई थी कि किस तरह अल्लाह ताला ने उसे बनाया, उसमें पहाड़ गाड़ दिए और किस तरह रास्ते निकाले। और अब आसमान की तरफ तवज्जो दिलाई कि उसको देखो, कैसी पुरसुकून नीलगू चादर अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर तान दी है। कौन से हिस्से में कहाँ क्या क़यामत आ रही है, क्या कहीं सितारे टूट रहे हैं, कोई नए बन रहे हैं, कुछ हमें परेशान नहीं करते। और कैसी महफूज और कायम और दाइम है हमारे ऊपर ये छत। महफूज का मतलब ये भी एक कि आसमान को भी शैतान की दरअंदाजियों से महफूज किया गया है। उस बात की तरफ कुरान में इशारे भी हैं, जैसे सूरतुल हजर में कहा गया, वलक़द जअलना फिस समाई बुरूजन व ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, कि और हमने बनाए आसमान में बुरूज, किले बनाए और उसे जीनत दी देखने वालों के लिए। व हफ़िज़नाहा, और उसको महफूज किया, बिहा का इशारा अस्समा की तरफ, आसमान की तरफ, उसकी हिफाजत की, उसको महफूज किया। मिन कुल्ली शैतानिर रजीम, हर शैतान मरदूद से उसको महफूज कर दिया अल्लाह ताला ने। तो एक तो उस तरह महफूज है, उसकी तरफ सूरह मुल्क में भी इशारा मिलता है ना कि किस तरह अगर शयातीन कोशिश भी करें तो मार भगाए जाते हैं। लेकिन एक मतलब ये भी कि हमें महफूज रखा गया है। ज़मीन के ऊपर जो एक फ़ज़ा की एक लेयर जो चढ़ा दी गई है ना, उस हवाई कुर्रे में जो ऑक्सीजन है, जैसे उसी से हमारी ज़िंदगी चल रही है ना, और उसके अलावा ये फ़ज़ाई कुर्रा किस तरह हमें कितनी आसमानी आफात से महफूज रखने का भी ज़रिया है। शहाब साक़िब जो होते हैं ना, मीटरॉइड के बारे में आज इंसान जानता है कि लाखों करोड़ों की तादाद में ज़मीन की तरफ तेज़ी से आते हैं और ज़मीन के बालाई हिस्से में दाखिल होते हैं, लेकिन क्या होता है, ऊपर ही रगड़ खाकर वहीं ख़त्म हो जाते हैं। मुश्किल से कभी कोई एक आध टुकड़ा ही ज़मीन तक पहुंच पाता है। तो उस तरह से अल्लाह ताला ने महफूज रखने का, हमें महफूज रखने का भी इंतज़ाम किया। हमारे ऊपर देखें तो क्या कुछ अल्लाह ताला ने हिफाजत के सामान रखे हुए हैं, उसकी तरफ असल में तवज्जो दिलाई जा रही नहीं। यहाँ पे वजअलना समा सक़फ़म महफूजा कह के ऊपर बुलंदियों पे भी अल्लाह ताला ने तुम्हें एक ऐसा महफूज छत बना दी है, कोई आफत ऊपर की इधर आ न सके। फिर जो ओजोन लेयर का भी हम जानते हैं जो तान दी गई है, किस तरह सूरज से निकलने वाला जो ज़बरदस्त रेडिएशन है वो ज़मीन तक पहुंच ही नहीं पाता उसकी वजह से। तो ये अल्लाह ताला ने बंदों के लिए निशानी भी है, उसमें अल्लाह ताला की रहमतें भी नज़र आ रही हैं। और इंसान का क्या हाल है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, वहुम और वो, अन आयातिहा मोरिदून, और वो उसकी निशानियों से इरास कर रहे हैं, निशानियों से सबक ही नहीं लेते। निशानियों की कमी नहीं है ना। देखें तो अपने रब को पहचानने के लिए कि कैसी कैसी निशानियां हर तरफ फैली हुई हैं, अल्लाह की याद दिलाने वाली, उसकी कुदरत, उसकी अजमत का एहसास दिलाने वाली कैसी निशानियां हैं। नहीं देखें तो क्या कुछ समझ में आ जाए, उससे तो इरास करते हैं। यहाँ पे जब अहले मक्का से ये बात कही जाए तो वो भी बस मंजर याद ही होगा कि किस तरह वो जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार मुतालबे करते थे ना, मौजिज़े दिखाओ, कोई मौजिज़ा नहीं है तो आपको मानने को तैयार नहीं है। मौजिज़ों के बजाय कहा जाता है ये देखो, ये निशानियाँ देखो, इतनी निशानियाँ, उससे कैसे इरास कर रहे हो, उसका एहसास दिलाया जा रहा है। लेकिन बात हमारे लिए भी है, हमें भी समझने की ज़रूरत है।
ان نشانیوں سے ہم اعراض نہیں کرنے والے ہوں، غور ہی نہیں کر رہے ہوں کہ کیسی اللہ کی قدرت ہے، کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انتظامات کیے ہوئے ہماری حفاظت کے لیے، اس کے لیے شکر ہی دل میں پیدا نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ نشانیوں پہ غور کرنے والے، اس کے ذریعے اپنے رب کو پہچاننے، اس کے آگے جھکنے والے انشاءاللہ تعالی ہم ہوں۔ آسمان کی یاد دلا کر پھر کئی باتیں ویسے اس کی نشانیوں سے سمجھائی بھی گئی نا قرآن میں، اور بھی کئی جگہ، جیسے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 99 ہے، وہاں پہ آتا ہے اولم یرو، اور کیا نہیں دیکھتے وہ، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ وہ جس نے پیدا کیا آسمان اور آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، قادر علی ان یخلق مثلہم، کہ وہ قدرت رکھتا ہے اسی جیسی، علی ان یخلق مثلہم، ان کے مثل پیدا کرنے کی، یعنی ان جیسوں کو، جو انکار کر رہے ہیں انسان، ان جیسے دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا اللہ تعالیٰ، دوبارہ تمہیں نہیں پیدا کر سکتا، یہ کیسے سوچتے ہو، جیسے وہاں کہا گیا وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، اور اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، لا ریب فیہ، کوئی شک اس میں نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی نشانی جو ہے، آسمان پہ غور کریں تو، کہ اتنا بڑا آسمان جس نے بنا دیا، جس طرح سورہ نازعات میں بھی کہا گیا نا، انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کہ تمہارے آسمان کی پیدائش مشکل ہے یا تمہاری پیدائش، اللہ نے اس کو بنایا، آج دیکھ رہے ہو آسمان بنا ہوا، اور پھر اس بات بے حیرت کرتے ہو کہ ہم دوبارہ کیسے بن جائیں گے۔ تو یہ بھی نشانی اس میں ہے، اس سے سمجھائی گئی۔ اور پھر کہا جا رہا ہے آیت نمبر 33 سورہ انبیاء ہم پڑھ رہے ہیں، وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ہے جس نے خلق اللیل والنہار، پیدا کیا رات کو اور دن کو، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ اب آسمان کی طرف اشارہ ہوا تو آسمان کی اور نشانیوں کی طرف بھی توجہ دلائی گئی کہ وہی ہے جس نے رات، دن اور سورج اور چاند بنائے۔ خلق اللیل والنہار، ایک تو اس نے رات اور دن کو پیدا کیا، پھر والشمس والقمر، چاند اور سورج کی بات ہے، لیکن فوراً ہی کہا جاتا کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے دائرے میں تیر رہا ہے۔ اب ہر ایک سے مراد کسی نے تو سورج اور چاند ہی بھی لیا، یہ بھی بات ہم سمجھتے رہے نا، کل جب کہا جاتا تو اکثر جو بات ہو رہی ہے اسی کو کل کہا جاتا، لیکن یسبحون جمع کے صیغے میں بھی ہے نا، پلورل میں آ رہا ہے، تو یہ بھی سمجھا گیا کہ اور بھی سارے ستاروں کی بات ہو رہی، سارے تاروں، سارے سیاروں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ سب فلک میں تیر رہے۔ آسمان کے لیے ویسے تو ایک عام نام ہے عربی میں، جیسے دائرے کو کہتے ہیں اصل تو نا، اور فلک ویسے تو جیسے آربٹ کو کہا جا سکتا، مدار، یہاں پہ جن معنوں میں آ رہا ہے، اور جیسے جس مدار کے اوپر، جس آربٹ پہ گھوم رہے ہوتے ہیں نا سیارے ستارے، وہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور یسبحون کلا سباحہ سے، سباحہ تیرنے کے لیے آتا ہے نا، تو سمجھ میں آتا ہے کہ سارے ستارے سیارے اپنے اپنے فلک میں تیر رہے ہیں نا، یہ بھی سمجھ میں آتا، ہر ایک کا فلک الگ ہے، ہر ایک اپنے اپنے آربٹ میں تیر رہا ہے، خلا کے اندر وہ چل رہے ہیں، ان کی حرکت بتائی جا رہی ہے۔ تقریباً وہی چیز ہے جو آج انسان کو پتا بھی ہے، انسان سمجھتا بھی ہے۔ سورہ انبیاء میں ویسے اس طرح کی بڑی نشانیاں ہیں، کئی مفہوم اس کے لیے جا سکتے نا، ایک مفہوم جو اس وقت لوگ سمجھتے ہوں، اور آج جتنا انسان کا علم بڑھ رہا ہے اتنے زیادہ پھر سمجھ میں آتا، اس کے مطلب اور زیادہ نظر آتے ہیں اور زیادہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو اب یہ ساری عظیم نشانیاں جو ان آیات میں دکھائی گئیں، ان میں ہر انسان کے لیے بہت کچھ سبق ہے نا، کہا ہی جا رہا ہے نا کہ نشانیوں سے اعراض نہیں کرو، نشانیاں دیکھنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ساری نشانیاں جو ہر انسان کے سامنے کھلی ہوئی ہیں، آج تو سوچیں اپنی نئی نئی ایجادات کے ذریعے، زبردست دوربینوں اور خوردبینوں کے ذریعے انسان ان نشانیوں کو دیکھ سکتا ہے، اور جتنا اس بارے میں اس کا علم بڑھ رہا ہے اتنا ہی اسے یہ بھی پتہ چلتا جاتا ہے نا، انسان کو پتہ چل رہا ہے کہ اس کا علم کتنا کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی باتیں لکھنے کے لیے تو سمندروں کی روشنائی چاہیے، لیکن یہ بھی کہ یہ نشانیاں، ایک جیسے بالکل جو اللہ کو نہیں ماننے والا ایتھیسٹ ہو، اس کو اللہ کے وجود کا ہی منکر ہو، اسے اللہ کے وجود کا ثبوت بھی دیتی ہیں۔ ان پہ غور اگر کرے، ذرا آنکھ کھول کے آسمان کو دیکھے، آنکھ کھول کے ذرا جو آج سائنس کے ذریعے ہی پتہ ہے اسپیس کا، ذرا اس پہ غور کر کے دیکھے معلومات، تو کیسے اللہ کے وجود سے کیسے انکار کر سکتا ہے کہ اتنا منظم جو سسٹم یہ پورا بنا ہوا ہے وہ سب اپنے آپ ہی بن گیا،
ہر چیز خود بخود کام کر رہی ہے، کیسے کوئی سوچ سکتا ہے نا۔ اور اگرچہ ان آیات کے جو پہلے مخاطب تھے کفار عرب، وہ خود اس بات کے قائل تھے کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر نہیں تھے نا وہ، ان کا جرم یہ تھا کہ وہ ساتھ شرک کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہوتے تھے۔ ان آیات میں ان کی غلطی بھی سمجھائی گئی نا، کہ یہ سارا نظام کئی لوگ مل کے، کئی طرح کے خدا مل کے نہیں چلا سکتے، یقیناً ایک ہی الہ ہے جو اس کا زمین اور آسمان کا خالق ہے، اللہ رب العالمین ہی ہے۔ لیکن پھر جس طرح وہ مشرکین عرب یعنی ایمان رکھتے ہوئے بھی، مانتے ہوئے بھی اللہ کو ویسا ایمان نہیں رکھتے تھے جیسا کہ اس پر رکھنا چاہیے، وہی غلطی کرنے والے آج بھی ہیں نا۔ قرآن کی یہ آیات جو دکھائی گئی، اس آیات میں سورہ انبیاء میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، عظیم نشانیاں جو اہل ایمان کے بھی ایمان میں اضافہ کرنے والی ہیں، اور وہ رب جس نے اپنے بندوں کے لیے ایسے زبردست انتظامات کیے ہیں، اس کے بندوں پر اس کے بندوں پر کیا حق ہے، یہ بھی احساس دلاتے ہیں نا۔ اور یہ کہ کیا وہ ایک دن ساری نعمتوں کا حساب لینے والا نہیں ہے، یہ سب سے بڑی نشانی جو ابھی ہم یاد بھی کر رہے تھے نا سورہ بنی اسرائیل کی آیت، کہ اصل چیز وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پھر لازماً ایک دن آنا ہے، پھر لازماً حساب دینا ہوگا۔ اتنا بڑا انتظام، اتنے سب کچھ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ضرور پوچھنے بھی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں وہ آنکھیں اور وہ بصیرت عطا فرمائے کہ ہم اس کی نشانیوں کو اس طرح دیکھ اور سمجھ سکیں جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں دکھانا چاہتا ہے، وہ دل عطا فرمائے جو اس کی عظمت کے سامنے جھک جائے، اس کی قدرتوں کو پہچاننے والا ہو، ایسا ایمان ان کے ذریعے حاصل کر سکیں جو ہم سے ایسے بہترین عمل کروا سکے کہ ہم اپنے رب کی رضا انشاءاللہ حاصل کر سکیں، آمین۔ اور پھر کہا جا رہا ہے آیت نمبر 34 سورہ انبیاء پڑھ رہے ہیں، وَمَا جَعَلْنَا، اور نہیں بنایا ہم نے، لی بشرن، لیے بشر انسان کے لیے، من قبل کا آپ سے پہلے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو، تو تجھ سے پہلے، الخلد، خلد کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ رہنے والا، کسی بھی بشر کو ہم نے ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ افَإِن مِتَّ، افَإِن ہے جو ہے سوال کے لیے کیا کے معنوں میں، پس ان اگر، متا موت آ جائے آپ کو، اگر آپ مر جائیں، فہم پس وہ، الخالدون وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جیسے سوال یہ ہو رہا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو موت آ جائے تو کیا یہ زندہ رہنے والے ہیں؟ بات کیا کہی جا رہی کہ ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں بخشی، تو کیا اگر تم مر جانے والے ہو تو یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ یہ کون ہے؟ وہ جو مخالفت کر رہے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کی تمنائیں کر رہے ہیں، تمنائیں ان کی خواہشیں پلان تک بھی، قتل کے پلان تک بھی بنا رہے ہوتے ہیں نا۔ اور پیچھے آیت 3 میں کفار کا اعتراض بھی گزر چکا کہ حل ھذا الا بشر مثلکم، جیسے وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ جو تمہاری طرح کے بشر ہے، کوئی جیسے یہ کیسے نبی ہو سکتے، کہتے ہیں نا، یعنی جس طرح تم کھاتے پیتے ہو، ایک دن جس طرح تمہیں مرنا ہے اسی طرح ان کے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ تو اس کا جواب دیا گیا کہ ہمیشہ کی زندگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کسی کے لیے نہیں تھی، یہ لوگ خود جن کو انبیاء مانتے تھے وہ سب بھی گزر چکے۔ تو اب لوگ اعتراض جیسے کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ نہیں مگر انسان، تو جواب قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں دیا گیا کہ نہیں آپ بشر نہیں ہیں، آپ کے لیے کوئی نشانی بتائی جائے کہ نہیں آپ بشر نہیں ہیں، بلکہ قرآن کا جواب کیا ہوتا ہے؟ نہیں آپ ہیں، بشر ہی ہیں آپ، اسی طرح آپ کو بھی موت آنی ہی ہے جس طرح پہلے لوگوں کو آئی، جس طرح پہلے ہر انسان پر آئی۔ اور یہ کہ پھر یہ کتنی خواہشیں آپ کے لیے کریں، لیکن پھر اس کے بعد خود کو بھی تو مرنا ہی ہے، خود کہاں جائیں گے، خود کو بھی تو موت آنی ہی ہے، جیسے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، بات کہی جا رہی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی، مسلمانوں کے لیے بھی، کہ وہ کتنا ہی چاہیں، کتنا ہی برا چاہیں، آج جان بھی لینا چاہیں، جان کے بھی در پہ ہوں، کتنا رہ سکتے ہیں، دنیا ہے کتنی، جیسے سمجھایا جا رہا ہو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کوئی دوسروں کے لیے موت کی تمنا بھی کرے تو کس کو پتہ ہے وہ خود کتنا عرصہ مزے کر سکے گا نا۔ یہاں پر یہ بات اہل مکہ سے ان معنوں ہی میں کہی گئی، جس میں سورہ الزمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا، انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔
آپ کو بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے. آخر قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا مقدمہ پیش کرو گے. یعنی وہ بات یہاں نہیں کہی گئی لیکن وہی بات انڈرسٹوڈ ہے. موت کی یاد دلا کر اصل یہ بتایا جا رہا ہے وہاں پہ پہنچو گے، وہاں مقدمہ ہوگا، وہاں پتہ چلے گا کون حق پر تھا. آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے ہو، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین بگاڑنے والے کہہ رہے ہو، وہاں پیش ہونے والے ہو، وہاں پتہ چلنے والا ہے. جس طرح سورہ زمر میں کہا گیا نا کہ وہاں قیامت کے دن اللہ کے پاس وہاں اصل وہ فیصلہ ہوگا، وہاں اصل وہ مقدمہ، وہ جھگڑا دوبارہ سامنے آئے گا. اور پھر کہا جاتا وَنَبْلُوَكُمْ، اور ہم آزماتے ہیں تم کو. کم کا خطاب ہو رہا ہے، پہلے کا خطاب چل رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے خطاب ہو رہا تھا، اب کم سب انسانوں کو مخاطب کیا جا رہا، ہر ایک کو مخاطب کیا جا رہا. ہم آزماتے ہیں تمہیں بالشر، شر کے ساتھ، والخیری اور بھلائی سے، فتنہ آزمائش کے لیے، وَإِلَيْنَا اور طرف ہماری، ترجعون لوٹ کر آؤ گے، تم لوٹ آؤ گے. اب یہاں یہ بات بنیادی طور پہ تو مکے کے ان مغرور منکرین حق سے کہی گئی جو اپنی دنیاوی کامیابیوں، اپنے مال و اولاد اور پورے عرب میں جو ان کا مقام بنا ہوا تھا، جو اسٹیٹس تھا، اس کے غرور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیغام کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، بلکہ دعویٰ یہ تھا کہ اگر نبوت آتی تو ہم میں سے کسی کے پاس آتی. بڑی خوش فہمی تھی نا انہیں، جیسے ہم بڑے لوگ ہیں، ہمارے پاس آنی تھی اگر نبوت آنی تھی. تو عوام بھی کیا ہوتا ہے اسی طرح کے لوگوں سے مروب رہتے ہیں نا، جن کا بڑا اسٹیٹس بنا ہوا ہے، اقتدار ان کے پاس ہے، ان کی کامیابیوں سے اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں نا کہ وہی اصل میں صحیح راستے پر ہے، وہ جو کام کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے. تو ان سب کو اور ہر زمانے میں اس جیسی غلط فہمیوں کا شکار لوگوں کو بتایا جا رہا کہ نہ دنیا کی بھلائیاں اور خیر اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، نہ دنیا کا شر اللہ کی ناراضی اور اس کے غضب کی نشانی. یہ بات نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے جو قرآن میں کئی جگہ آتی ہے، جیسے سورہ کہف میں کہا گیا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم نے بنایا زمین پر زینت بنائی، اس کو ہم نے سجا دیا. جیسے زمین کو کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے زینت دی، اور کس لیے دی؟ لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون احسن عمل کرنے والا ہے، کون نیک عمل کرنے والا ہے. اور اسی طرح سورہ ملک کی بھی بالکل اسی طرح کی آیت ہے نا، جہاں پہ الذی خلق الموت والحیات، وہ جس نے پیدا کیا موت اور حیات کو، لیبلوکم، تاکہ آزمائے تم کو، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون احسن عمل کرنے والا ہے. اس میں بات سمجھائی کیا جاتی ہے نا کہ دنیا جو ہے وہ اصل بس امتحان ہے، جو کچھ بھی مل رہا ہے وہ امتحان کے لیے مل رہا ہے. اور اصل اس امتحان کا مقصود کیا ہے، اس گول کیا ہے، انسان کو کرنا کیا ہے کہ وہ صحیح کام کر رہا، وہ احسن عمل کرے نا. اصل میٹر یہ نہیں کہ جو کیا حالات کیا ہیں، کیا کچھ گزر رہا ہے. ایک ہماری زندگی کا سوچیں تو جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کا ایک حصہ تو وہ ہے جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے نا. کہاں پیدا ہونا تھا، کس خاندان میں پیدا ہونا تھا، کن لوگوں کے ساتھ پلنا پڑنا تھا، کیا کچھ ہمیں وسائل ملنے تھے، وہ سب ہمارے اختیار میں نہیں تھا نا. لیکن بہت کچھ ہمارے اختیار میں بھی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. اب جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے وہ ہمیں پسند ہو یا ناپسند ہو، اچھا ہو یا برا ہو، خیر ہو یا شر، سب ہمارے لیے امتحان ہے، ہمارے امتحان ہی کے لیے ہے. ان حالات میں ہمارا کیا رویہ رہتا ہے، ہم ان سے کس طرح ڈیل کرتے ہیں، وہ اصل بات ہے نا. کچھ چیزیں جو ہماری سوچیں فطرت میں ہیں، کچھ پیدائشی کمزوریاں ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، لیکن ان کمزوریوں سے کیسے ڈیل کریں، اپنی فطرت کو اللہ کی بندگی میں کیسے ڈھالیں، اس کا بہت بڑا حصہ ہمارے اختیار میں ہے نا. ہم چاہے تو کر سکتے ہیں، ہمارا چوائس ہے، ہم کیا کرتے ہیں نا. تو وہی اصل امتحان ہے کہ اپنے اس چوائس کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں نا. یہ ایک پیپر ہے جو ہم دے رہے ہیں، امتحان حال میں بیٹھے ہوئے جیسے کوئی پیپر کر رہا ہو، وہ اگر وہ احسن ہوتا ہے، وہ صحیح سے ہوتا ہے تو کامیابی، ورنہ خسارہ اور ناکامی ہے. اس امتحان کی حقیقت اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے، یاد رہے، تو اللہ کی کتنی ہی نعمتیں جن پر انسان پھول رہا ہوتا ہے نا، کہ وہ کیسے امتحان کا بڑا مشکل پرچہ لگنے لگے. ہمیں بھی دعائی کرتے رہنا چاہیے، جیسے دعا آتی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی سورہ نمل میں
ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ آیت نمبر 19 ہے۔ بڑی خوبصورت دعا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دی حضرت سلیمان نے، جو کہ اے رب مجھے توفیق دے، میں قائم رہوں آپ کے شکر پر، جو نعمت، اس شکر پر جو آپ نے مجھے نعمتیں دی، اور میرے والدین پر جو کی، اور عمل صالح کروں، عمل صالحا جو ترضا ہو، جو آپ کو پسند ہو۔ وہی اصل گول ہے ہمارا، کہ اللہ کے پسندیدہ عمل کر سکیں نا، اور یہ کہ اپنی رحمت سے آپ کے صالحین بندوں میں داخل فرما۔ یہ دعا اس وقت انہوں نے کی تھی سلیمان علیہ السلام نے، جب چیونٹی کی گفتگو ان کو سمجھ میں آ گئی تھی نا، سنائی دی، تو کتنی بڑی چیز تھی نا، کتنا فخر ہی پیدا ہو سکتا تھا کہ وہ ایک چھوٹی سی چیونٹی کی بات وہ سن سک رہے ہیں۔ اسے پتہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، لیکن فوراً اللہ کا بندہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے کہ میں آپ کے شکر کا حق ادا کر سکوں۔ اسی طرح حضرت سلیمان کا یہ بھی آتا ہے کہ جب ان کے ایک درباری جو پلک جھپکتے میں ان کے سامنے ملک سبا کا تخت حاضر کر دیتا ہے لا کر، اب کتنی بڑی وہ اللہ کی جیسے نعمت تھی، ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے تھے ان کے لیے کام کرنے والے، جو اتنا بڑا کرشمہ کر کے دکھا دیں تو کسی اور ملک سے وہ تخت ان کے سامنے آ گیا پلک جھپکنے میں، اور فوراً وہ کیا پکار اٹھتے ہیں، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی، تاکہ مجھے آزمائے، اشکرو ام اکفرو، کہ میں شکر کرتا ہوں یا میں کفر کرتا ہوں۔ یہ بات اصل کیسے یاد رکھنے کی ہے نا، کچھ بھی اللہ کا فضل مل رہا ہو تو اکثر ذہن میں کیا آتا ہے، اچھا ہم نے یہ کام کیا تھے اس لیے یہ بھلائی مجھ کو مل گئی، میں نے اتنی کوشش کی تھی تو یہ آج مجھے اس کا صلہ مل رہا ہے۔ پہلا خیال اکثر یہ آ رہا ہوتا ہے نا، لیکن پہلا خیال وہ یہ آنے کی ضرورت ہے جو حضرت سلیمان کو آیا، ھذا من فضل ربی لیبلونی، کہ وہ آزمانا چاہتا ہے، اس کے ذریعہ امتحان ہو رہا ہے، یہ امتحان کا پرچہ میرے لیے ہے نا، کہ اس کو میں کیسے ادا کرتا ہوں، اس کو میں کیسے حل کرتا ہوں، وہ پرچہ میرا صحیح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے نا۔ یہاں پہ جیسے کہا گیا کہ ہم خیر سے بھی آزماتے ہیں، شر سے بھی آزماتے ہیں۔ خیر کیا کچھ ہو سکتے ہیں، مال، اولاد، دنیا کی آسانیاں، امن، اطمینان، اور پھر شر کا سوچیں تو مفلسی، انسانوں سے تکلیفیں پہنچنا، بیماریاں، آفتیں، اس پہ کیسے ہم صبر کرتے ہیں، وہ امتحان ہوتا ہے نا۔ لیکن ذرا غور کریں تو محسوس ہو کہ شکر کے امتحان کا پرچہ اگرچہ ہمیں صبر کے امتحان کی نسبت آسان لگتا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی آسانیاں دے، دنیا کی نعمتیں ہمیں عطا ہوں، ہم سبھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا کیے رکھیں ہمیں، اور کوئی مشکلات اور آفتوں میں مبتلا نہ ہو، صبر نہ کرنا پڑے۔ لیکن شکر کا امتحان اس لحاظ سے آسان نہیں ہے کہ نعمتوں کی فراوانی میں اللہ کے بندوں کے حقوق یاد رکھنا، نعمتوں کے دینے والے کا صحیح شکر کا جیسے صحیح حق ادا کر دینا، اس کے شکر کا کتنا جیسے مشکل ہو رہا ہوتا ہے نا، تو اس میں مشکلات اور پریشانیوں میں تو پھر اللہ کی طرف انسان رجوع ہو جاتا ہے، لیکن جب بہت کچھ نعمتیں مل رہی ہوں اس وقت کیسے آسانی سے غفلت میں پڑ سکتا ہے نا۔ آتا بھی ہے نا قرآن میں کہ قلیلم من عبادی الشکور، کہ میرے بندوں میں سے تھوڑے سے شکر کرنے والے، شکر کرنے والے کم ہی ہوتے ہیں نا۔ دوسری جگہ سورہ عادیات میں آتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے، یعنی ناشکری ہی زیادہ انسان کر رہا ہوتے ہیں، شکر کم کرتے ہیں، تو قرآن ہی اس کی گواہی دے رہا ہے۔ جن لوگوں کے لیے ویسے یہ آیات نازل ہوئیں اس وقت کا سوچیں، اہل مکہ پر جو پہلی دفعہ جو جن سے بات ہو رہی ہے، ان کا سب سے بڑا امتحان کیا تھا؟ کچھ لوگ ستانے کی پوزیشن میں تھے اور کچھ لوگ ستائے جا رہے تھے، دونوں ہی کے لیے کیسا فتنہ اور آزمائش تھی، دونوں کا امتحان ہو رہا ہے کہ وہ پوزیشن میں تو ہیں، جتنا چاہے وہ ستا سکتے تھے، ان کے پاس اختیار تھا، کہ کمزور مسلمان ان کے ہاتھوں میں تھے، جتنا چاہے وہ تنگ کرے، دونوں کا کیسے امتحان ہو رہا ہے، ان کو اللہ نے دے کر آزمایا ہوا ہے، ایک کو مشکلات سے آزما رہا ہے، تو وہ دونوں کو احساس دلایا جا رہا ہے امتحان بس تم دے رہے ہو نا۔ ان امتحانوں میں کامیابی آسان پھر کب ہوتی ہے کے لیے جیسے آگے کہا جاتا ہے وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف لوٹ کر تم آ جاؤ گے، یہ بات اگر یاد رہے نا، اللہ کی طرف پلٹنے والے دن سے اگر غفلت ہو تو ہم پھر امتحان آسانی سے غلط سلط ہو سکتے ہیں نا، پھر انسان غفلت میں پڑ سکتا ہے،
نہ نعمتوں کا صحیح شکر ادا ہو، نہ مشکلات پہ صحیح طرح صبر ہو سکے، تو وہ یاد رہے اگر کہ پلٹنا تو اللہ کی طرف ہی ہے، تب کیا ہوتا ہے، دنیا ہی مختصر لگتے ہیں نا، دنیا ہے ہی کتنی، دنیا اپنا گول نہیں بن جاتے نا، تو اس کے لیے پھر آسانی سے انسان اس امتحان کو صحیح طرح دے سکتا ہے۔ آخرت یاد رہے تو اس دنیا کا امتحان صحیح کرنا انسان کے لیے آسان ہو جائے، وہ یاد دلایا گیا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ کہہ کر۔ ہم خواتین کے ساتھ ویسے اکثر جو امتحان پیش آتا رہتا ہے، کسی کی بات، کسی کا رویہ، کسی کی چالاکی، اس کے کیسے خاندانوں کی سیاست میں کیا کچھ بادر کرتے رہتے ہیں نا، ایسے میں اپنی کامیابی کے راستے کا، احسن عمل کا طریقہ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی تکلیف کی ہر تکلیف جو ہمیں پہنچ رہی ہے، اور تکلیف کیسی ہوتی ہے نا، سچ مچ ریئل تھنگ ہے، ایک ذرا سی بھی بات کسی کی چبھ جائے تو کیسے انسان بے چین اس کے لیے ہوتا ہے نا، لیکن اس تکلیف کی جزا اللہ سے چاہے نا، خود اپنا رویہ، اپنا طرز عمل وہی رکھیں جو اللہ اور اس کا رسول چاہتے ہیں، اور اس سے بھی بلکہ بہتر یہ احسن عمل ہوا ایک، اور اس سے بھی بہتر احسن عمل کیا ہو سکتا ہے کہ آپ جس سے بادر ہو رہے ہیں، اس کی بھی اصلاح کی کوشش کریں، معاملے کو حسن و خوبی سے سلجھانے کی کوشش کریں۔ یہی امتحان ہے نا جو زیادہ تر پیش آ رہے ہوتے ہیں ہمیں، اور اس کو کس طرح سے ہمیں اس میں کامیابی کے لیے کیا کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ معاملات کو ٹھیک کر رہے ہوں، دوسروں کے اخلاق کو درست کرنے کی کوشش ہو، دوسروں کے ساتھ ہم بجائے اس کے کہ دشمنی جیسی دل میں آ جائے، ان کے لیے خیر خواہ ہی رہیں، اور اگر شعور سے پھر کوشش نہیں کی اپنے آنکھوں، یعنی ایک تو نا کہ شعور کے ساتھ کوشش کریں امتحان میں کامیاب ہونے کی، تب تو کامیابی کچھ ہو سکتی نا، اور اگر کوشش کچھ نہیں کی تو کیا ہے، امتحان میں ناکام ہونے والا رویہ تو خود بخود ہی بن سکتا ہے نا، دل جو ہے وہ بغض اور نفرت سے بھر جائے، قطع کلامی کی نوبت آ جائے، پھر کسی غلط وقت پر ہی پھٹ سکتے ہیں، اگر سوچیں شعور کے ساتھ معاف نہیں کر دیا، اللہ کے حوالے نہیں کر دیے ساری باتیں، تو پھر غصہ بھی اندر رہ کر پھر کسی غلط وقت پہ نکل جاتا ہے نا، ایک کی دو سنا دیں، غیبتیں ہو جائیں، تعلقات میں خرابیاں پیدا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح اپنے نفس کے حوالے ہونے سے اپنی پناہ میں رکھے۔ تو انشاءاللہ اس میں اس طرح سے کتنے ہی امتحان ہیں جو ہم دن اور رات دے رہے ہیں نا، اللہ کی عطا کی ہوئی ہر نعمت ایک امتحان ہے، شوہر ایک امتحان کا پرچہ ہے، اولاد ایک پرچہ ہے، عقل و شعور کی صلاحیتیں ایک پرچہ ہے، ہم انہیں کہاں اور کس طرح استعمال کرتے ہیں، ذمہ داریاں ایک پرچہ ہے، اپنا ملک چھوڑ کر یہاں آنا اگرچہ کسی کے لیے بہت ہی مرغوب چیز تھی، کسی کے لیے بہت ناگوار بھی، دونوں ہی اصل میں ایک امتحان ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کس مقصد سے ہمیں یہاں پہنچایا، یہاں ہمیں کیا کام کرنا ہے، اور ہر امتحان کو دینے میں اگر احسن عمل کی توفیق ہو گئی تو ہم ایمان و تقوی کے ایک درجے کو پاس کر لیتے ہیں، پھر کامیابیوں کو ریا، تکبر کے شیطانی حملوں سے بچا لے تو اپنے نفس کا اور تزکیہ کر سکتے ہیں ہم۔ پیچھے سورہ طٰہٰ میں ہم نے دیکھا کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت دیے جانے کے موقع پر ان پر اپنے بے حساب انعامات اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا نا، کہ کس طرح انہیں فرعون کے ذریعے ہی نہ صرف بچایا بلکہ اپنی ماں تک انہیں واپس پہنچایا، فرجعناک الی امک کہا گیا تھا، پھر کہا جاتا ہے وفتناک فتونا، اور ہم نے فتنوں میں، امتحانوں میں تمہیں ڈالا، تمہیں جانچا پرکھا، خوب جانچنا خوب، پھر اور آگے چل کر کہا جاتا ہے وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور بنا لیا میں نے تجھ کو خاص اپنے واسطے، یعنی مشکلات و مصائب کے ذریعے اتنے امتحانوں میں انہیں ڈالا گیا، فضل اور انعام بھی اللہ نے کیے، اس کے ذریعے سے بھی امتحان ہو رہے تھے شکر کے، اور ان سب کے ذریعے ان کی تربیت کر کے اب انہیں اپنے بالکل جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا تھا ویسا بنا لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے کہا گیا وہاں پہ نا، اسی طرح ہر مومن بھی سارے امتحانوں سے صحیح طرح خیریت سے گزر جائے، صبر اور شکر کے امتحانوں سے، تو پھر کیا ہوتا ہے، رضوان کے درجے کو پا لیتا ہے نا، اپنے اللہ کی رضا کو وہ پا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول بھی ایک یاد کر لیں، ہم تکلیفوں میں مبتلا کیے گئے تو اس پر ہم نے صبر کر لیا، لیکن جب راحت و عیش میں مبتلا کیے گئے تو اس پر صبر نہ کر سکے،
یعنی وہ بات جو پیچھے ہم سمجھ رہے تھے نا کہ وہ امتحان زیادہ مشکل ہے نا شکر کا، وہ یاد دلاتے ہیں جو تمہارا یہاں امتحان ہو رہا ہے اور نتیجہ وہاں دیکھنا ہے نا، اچھا یا برا۔ جو آخرت کو بھولا رہا اس کے لیے بھی سرپرائز ہے وہاں پہ، اور جس نے احسن عمل کے ساتھ زندگی گزاری اس کا استقبال پھر یا تو نفس المطمئنہ ترجعی الی ربی کی کہہ کر ہو رہا ہوگا، الی ربی کی راضیتم مرضیہ، خوشی خوشی راضی برضا اپنے رب کے پاس، جیسے ان کو پکارا جا رہا ہے فدخلی فی عبادی، داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں، مدخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے جن کا استقبال اس طرح ہو رہا ہو دوسری دنیا میں۔ اور پھر کہا جاتا وَإِذْ، اور جب رآ کا دیکھتے ہیں تم کو، الذین کفروا، وہ جو کفر کرنے والے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، ان یتخذونک، ان نہیں، یتخذون کیا ہوتا ہے، تو اختیار کرتے ہیں، بناتے ہیں، کا تجھ سے، الا مگر، حضوا مذاق، یعنی جب دیکھیں کیا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ احاذ الذی، سوال کا، حاذ الذی کیا یہی ہے، یذکرو ذکر کرتا ہے، آلہتکم تمہارے معبودوں کا، وہم اور وہ، بذکر الرحمانی رحمان کے ذکر سے، رحمان کی یاد سے، ہم کافرون وہ کفر کرنے والے ہیں، وہ منکر ہے۔ اب اوپر ساری نشانیاں دکھائی گئی، بتایا گیا دنیا میں انسان کے اصل ہے کیا، کس مقصد سے وہ بھیجا گیا، کیا ہو رہا ہے، اور اب اس کشمکش کا طرف بات پلٹ رہی ہے واپس، جو کفار اور مسلمانوں کے درمیان اس وقت مکے میں برپا تھی نا، کا کیا حال ہے بتایا جاتا ہے یہاں پہ کہ وَإِذْ رَآ کا، جب دیکھتے ہیں تم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے، جب آپ کو دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، وہ مذاق اڑاتے ہیں، مذاق کا نشانہ بناتے ہیں۔ اب مذاق کا نشانہ بنانا ہم آسانی سے پڑھتے تو ہیں کہ کس طرح مذاق اڑائے گئے، لیکن وہ کس قدر تکلیف دہ چیز ہو سکتی نا، اور بہت ساری آزمائشوں سے زیادہ بری جیسے ہو سکتی۔ ذرا سوچیں یہاں پہ کتنے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو خودکشی کرتے ہیں، اور ان کے خودکشی کی وجہ کیا ہوتی، ان کو مذاق کا نشانہ بنا لیا گیا، ہیوملیٹ کیا گیا۔ گویا مذاق کا نشانہ بننا اپنی جان لینے سے بھی زیادہ تکلیف دہ محسوس ہوتا ہے نا، جان لینا کوئی آسان تو نہیں ہے، اور وہ دینے کو تیار ہو جائیں اس مذاق کی وجہ سے جو ان کا اڑایا گیا ہو۔ اب اس آزمائش سے سوچیں، نہ صرف پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، بلکہ تمام مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا نا، کہ کس طرح سورہ مطففین میں آتا ہے جہاں کہ ان الذین اجرموا من الذین آمنوا یضحکون، وہ جو مجرم ہے، جو جرم کرنے والے ہیں، وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یضحکون ان کا مضحکہ اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب انہیں دیکھتے ہیں تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارے کرتے ہیں۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے ہیں تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے ساتھیوں کا، سوچیں کسی کو کوئی اس طرح آنکھ کے اشارے سے بھی کوئی اگر مذاق اڑائے تو کتنا تکلیف دہ ہو سکتا ہے انسان کے لیے، پھر زبان سے بھی مذاق اڑا رہے ہوں۔ یہاں مذاق تو وہ سے بہت سے اڑاتے تھے نا، کیا کچھ باتیں بناتے تھے، کئی جگہ آتی ہیں، جیسے سورہ مطففین کی آیت ابھی ہم نے یاد کی۔ اب آیت میں جیسے ایک طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے، اور کفار کو ان کا جیسے آئینہ دکھایا جا رہا ہے نا، وہ کر کیا رہے ہیں ذرا دیکھیں۔ دوسری طرف ہمارے لیے بھی تسلی اور بہترین نمونہ ہے کہ جب دین پر چلنا چاہیں، دوسروں کو دین کی طرف بلانا چاہیں تو یہ سب پیش آتا ہے نا۔ مذاق جو کچھ اڑاتے تھے، یہاں پہ ان کے ایک بات آ رہی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، احاذ الذی یذکر آلہتکم، کہ کیا یہ وہی ہے جو کہ تمہارے الہوں کی، آلہہ کی بات کرتا ہے۔ اب ان کی مذاق کی اصل وجہ بتائی جا رہی کہ کس طرح وہ دراصل اپنے جو دیوتا انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، اپنے جو اللہ کے جو شریک جو بنائے ہوئے ہیں، ان کی عقیدت اور محبت کتنی زیادہ ان کے دلوں میں ہے نا، اور صرف ایک تو محبت اپنی ہو، لیکن اس سے زیادہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو بھی جیسے ان کو اشتعال دلانے کے لیے باتیں کرتے تھے نا۔ اب پہلے بھی ہم سمجھ چکے نا مکے میں اصل کیا ہو رہا تھا،
کہ بڑے بڑے سرداران تھے جن کے اپنے مفادات تھے، جس کے لیے مخالفت کر رہے تھے، عام عوام کو پھر بہکانے کی کوشش کرتے تھے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنیں۔ اسی لیے آلہتکم کہہ رہے ہیں، خود نہیں کہہ رہے، اپنے آلہہ نہیں کہہ رہے کہ تمہارے آلہہ جو ہے، تمہارے جو خدا ہیں کی بات یہ کرتا ہے جیسے انہیں غصہ دلا رہے ہو نا۔ ان کے تو اتنی عقیدت ہے، ان آلہہ کی تو ایسی عقیدت ہے، ان کے لیے تو اس طرح باتیں کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ رحمان کے نام کے منکر ہے، رحمان کی یاد کے منکر ہے، یعنی رب الرحمان سے تو غافل ہے، خود اس کا کفر تک کر لیتے، مانتے تھے، پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہے زمین آسمان کے پیدا کرنے والا، اللہ تعالیٰ ہے جس نے ان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہے جو اصل ان کو رزق دینے والا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی وہ جو اپنے شرکا جو بنائے ہوئے ان کی عقیدت زیادہ ہے نا۔ اکثر مشرکین کی یہی نفسیات ہوتی ہے نا کہ اللہ سے زیادہ وہ جو درمیان میں کچھ بنا لیے ہوں اللہ تک پہنچنے کے ذریعے، حالانکہ بات یہی کرتے تھے کہ یہ تو اللہ تک پہنچنے کا قرب کا ذریعہ ہے۔ اگر وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے تو ایک اللہ کا نام سننے میں تو تکلیف ہوتی ہے تمہیں، اور ان کی عقیدت اتنی زیادہ ہے، اگر ان سے کہا جائے ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اپنے اللہ کو پکارو، اپنے اللہ ہی سے صرف امید رکھو، تب تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اور ان شرکاء سے اتنی عقیدت ہے، وہ ان کی جیسے آئرنی انہیں بتائی جا رہی کہ کیا کر کیا رہے ہو، اور کفار کی ایسی بری حرکتوں کے جواب میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے یہاں پہ بات نہیں ہے، لیکن دوسری جگہ کی صورتوں میں ہم پڑھتے رہے ہیں کس طرح بار بار یہی ہدایت ہوتی فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، پس صبر کرو اپنے رب کے لیے جیسے صبر کرو، وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، ان کی اطاعت نہیں کرو، وہ تمہیں اسلام سے روکنا چاہ رہے ہیں تم مت روکو، اور یہ کہ ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا۔ سورہ دہر کی آیت ہے، بہت یاد ہی رکھنے کی ہے کہ ابھی بھی ہمیں بھی اسلام کے خلاف باتیں ہو رہی ہوں، پروپیگنڈے ہو رہے ہوں، جو تکلیفیں پہنچتی ہیں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ بات سمجھ میں آتی۔ صبر، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کے لیے سجدے، اللہ کے لیے اطاعت، اللہ تعالیٰ حالات کو بھی درست کر سکتا ہے اور ہمیں بھی سکون دے سکتا ہے نا۔ پھر کہا جا رہا خلق الانسان من اجل، پیدا کیا گیا انسان من اجل، جلد بازی میں، سأوریکم، عنقریب دکھاتا ہوں تم کو، آیاتی، اپنی نشانیاں، فلا تستعجلون، پس نہ تم جلدی کرو۔ اجل کے معنی ہوتے جیسے کسی چیز کا وقت سے پہلے چاہنا، عجلت کا لفظ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اسی سے عجلت کہیں تو پتہ نہیں جلدی کرنا کسی بھی چیز میں۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے پیدا کیا گیا عجلت میں، عجلت بلکہ من اجل، جیسے اجل سے پیدا کیا گیا، یا یہ کہ عجلت کا بنا ہوا ہے۔ یہ کہنا کیسا ہے جیسے انسان کی جیسے جلد بازی کی انتہا کا اظہار ہو رہا ہے کہ وہ چیز اس میں بہت زیادہ ہے۔ ہوتا ہے نا کہ ایک چیز انسان کی جیسے بہت زیادہ عادت ہو کسی چیز کی، تو وہ جیسے اسی کا بنا ہوا ہے کہہ رہا ہوں نا، تو اس طرح کی بات ہے کہ وہ جلدی کا میں بنا ہوا ہے، جلدی کا بنا ہوا ہے۔ اصل میں ہے کیا کہ کچھ خاصیتیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت اور فطرت میں رکھ دی ہے نا، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہر چیز کا جلدی نتیجہ دیکھنا چاہتا ہے، اور ان کا بہترین استعمال بھی ہو سکتا اور غلط بھی ہو سکتا، ہمیشہ ہی غلط نہیں ہوتی وہ چیزیں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں ایسی رکھی ہے نا، غصہ ہی ہے جیسے، اس کا بہت غلط استعمال بھی ہو سکتا، لیکن ایک غلط چیز پہ غصہ نہیں آنا، غیرت کا نہ ہونا، وہ بھی غلطی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد سے رکھی ہوئی ہیں کچھ ایسی صلاحیتیں، ایسی چیزیں، کچھ چیزوں میں ظاہر ہے جلدی کرنا پسندیدہ بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن میں کہا گیا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، کہ دوڑو، سرعت کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، جنت کی طرف۔ دوسری جگہ یہ والی سورہ آل عمران کی آیت ہے، اور سورہ حدید میں کہا گیا سابقوا الی مغفرۃ ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، سبقت لے جاؤ، اس میں بھی وہی جیسے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی بات ہے، مغفرت کی طرف، اپنے رب کی جنت کی طرف، جس کی ایسی جنت جس کی اتنی بڑی، اتنی طویل، عریض، جتنی جیسے کہ آسمان و زمین ہو۔ تو کچھ چیزوں میں تو جیسے نیکی کرنے میں، کسی کے کام آنے میں، کسی کو مصیبت سے بچانے میں، اپنے فرائض کی ادائیگی میں تو جلدی کرنا ہی اچھا ہے نا۔
اگر جلدی نیکی سوچتے ہی رہ گئے تو وقت گزر جاتا ہے نا. کتنی نیکی ایسی ہوتی ہیں جو بس سوچتے رہ جاتے ہیں، نیکی ہو نہیں پاتے. عیادت کے لیے جانا ہے، ابھی سوچتے سوچتے پتہ چلا عیادت کا تو وقت ہی گزر گیا. یا اسی طرح اور بھی کتنی نیکیاں، کسی کو پیسے کی ضرورت تھی، دینا ہے، ہاں دیتے ہیں، اب ٹائم گزر گیا، اس کی ضرورت بھی ختم ہو گئی، یا اس کو وہ زیادہ مشکل میں پڑ گیا، کچھ بھی ہو گیا. تو نیکی کے لیے انسان یہ بھی نہیں ہو کہ بہت زیادہ سوچنے سمجھنے میں سارا وقت گزار دے. لیکن یہاں پہ جس جلد بازی کے جیسے برا ہے، اس طرح ذکر آ رہا ہے نا کہ انسان پیدا کیا گیا جلدی میں، تو وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھنے، اس پر غور کرنے سے پہلے اصرار کرتے تھے نا کہ جس عذاب کا آپ ڈراوا دے رہے ہیں اسے لا کر دکھاؤ، جس عذاب سے آپ ڈرا رہے ہیں اسے لا کر دکھاؤ. اگلی آیت میں ان کا قول بھی آ رہا ہے، وہ انشاءاللہ وہاں دیکھتے ہیں کہ کب آئے گا وقت، پوچھتے ہیں بار بار نا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت 11 میں کہا گیا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ انسان شر اسی طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے. انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے. تو یہ بات بھی وہ اس کے لیے ہے نا کہ انسان شر مانگتا ہے، خاص طور پہ وہ جو عذاب مانگتے تھے نا، عذاب لا کے دکھاؤ، کتنے بری بات ہے. اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دے رہا ہے، وقت دے رہا ہے ان کو کہ وہ پیغام کو سمجھ لیں، ایمان لائیں، اور وہ خود عذاب کو مانگ رہے ہوں. تو اور بھی ویسے تو کئی چیزیں اس طرح کی ہو سکتی ہیں نا، جب انسان کو پتہ نہیں ہے کہ اس میں کیا برائی ہے. اللہ تعالیٰ ایک دعا قبول نہیں فرما رہا ہے، اس کو نہیں پتہ کہ اس میں کیا برائی ہے، اسے ظاہر میں اچھی لگ رہی ہو لیکن کچھ برائی اس میں ہو سکتی ہے، اور وہ برائی مانگے جا رہا ہے. تو دنیائی کے پھیلنے کی دعا مانگ رہا ہے، سوچیں. اور وہ جیسے ابھی پیچھے ہم دیکھ رہے تھے کہ کتنی بڑی آزمائش ہے، وہ زیادہ بڑے امتحان ہے، دنیا کی آسانیاں، دنیا کی آسائشیں، نعمتوں کا زیادہ ہونا، وہ بھی ایک بڑا امتحان ہی ہے نا. تو انسان تو شر مانگتا ہے جیسا کہ خیر مانگنا چاہیے. جلد باز ہے، فوری چاہتا ہے، دنیا کا فائدہ چاہتا ہے، ابھی کا فائدہ جلدی چاہتا ہے. وہ اس سے ٹوکا گیا نا. کوئی ایسا کام جس کے بارے میں شک ہے کہ وہ اللہ کو ناراض کر سکتا ہے، اس میں انسان جلدی نہ کر دے، اس میں سوچنا سمجھنا، اس کو سمجھنا، اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرنا، وہ اہم ہے. جیسے سورہ طٰہٰ میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا نا فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہیں پایا. کہ ابلیس کی بات انہوں نے مان لی، اس سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے تھا نا انہیں. اسی سورہ میں، سورہ طٰہٰ میں، یہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ سنانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نصیحت کی گئی وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، کہ آپ جلدی نہیں کریں قرآن میں. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کسی صحیح مقصد کو پانے کے لیے بھی صبر کے ساتھ ہی قدم بقدم آگے بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے نا. دعائیں آج ہی قبول ہو جائیں، نتیجہ آج ہی سامنے آ جائے، ہمارا کام بس فوراً ہی پورا ہو جائے، یہ وہ جلد بازی ہے جو اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے نا. آج ہم کسی کو نصیحت کر رہے ہیں، بس وہ فوراً ہی نصیحت قبول کر لے اور صحیح ہو جائے، اور ایک کہ اگر فوراً سے نہیں ہوتا تو سختی پہ اتر آئے، وہ جلد بازی نہیں ہے نا. تو اس میں انسان اطمینان سے کوشش کرتا رہے. نتائج اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. کوشش کرنا میرا کام ہے، وہ سوچنے کی ضرورت ہے. اصل بات تو ویسے وہاں پہ اس وقت تو ان سے وہ ہو رہی تھی جو وہ نشانیاں جو مانگتے ہیں، عذاب مانگتے ہیں، تو ان سے پھر کہا جاتا ہے کہ سأریکم آیاتی، اور میں جلد تمہیں دکھاؤں گا اپنی آیات، فلا تستعجلون، بس جلدی مت کرو. اب یہاں آیاتی، میری آیات کس کو کہا گیا؟ کہ وہ معجزات اور وہ حالات ہیں جو آگے چل کر پیش آنے والے تھے نا، جن کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حق پر ہونا ظاہر ہوتا چلا گیا، اور بالآخر لوگوں نے جیسے مسلمانوں کا غلبہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. تو وہ لوگ جو اپنے لیے عذاب مانگ رہے تھے، انہیں اللہ کی رحمت سے اسلام لانے کی توفیق ہو گئی نا. کس طرح وہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دی نشانیاں. جو غزوہ بدر ایک کتنی بڑی نشانی تھی، یہ اتنے کمزور لوگ جن میں کوئی طاقت نہیں ہے، صاف صاف نظر آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہے نا. اتنی بڑی طاقت سے گئے تھے، پوری سازش تھی کہ بس خاتمہ کر کے آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح دے دی، وہ 313 لوگوں کو. اور اسی طرح آگے بھی غزوہ احزاب اور اس سے بہت بڑی نشانی تھی.
اللہ تعالیٰ نے مقابلہ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے آندھی بھیج کے ان کو وہاں سے نکلنے پہ مجبور کر دیا. تو اس طرح کی نشانیاں آگے آتی ہی چلی گئی نا. پھر مکہ کا فتح ہو جانا، وہ ساری چیزیں اس کی طرف یہاں پیشن گوئی ہو رہی ہے، جیسے نا کہ ہم جلدی سأریکم، سا ہے جلدی، فوراً کی بات ہوتی. سا انسان کو بڑا دور لگ رہا ہوتا، ان آیات کے کتنا سال لگے ہوں گے فتح مکہ کے آنے میں، چند ہی سال تھے، لیکن اس وقت وہ کتنے ایسے لگ رہا ہو کہ اچھا اتنے عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں، کچھ وہ تو آتی نہیں، کوئی نشانی تو آتی نہیں، ان کے حالات تو ویسی کے ویسی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرمانے کے لیے جلد ہی فوراً ہی دکھانے والا ہوں. وہ تم جلدی مت مچاؤ، فلا تستعجلون، جلدی مت کرو. جو جلدی کر رہے تھے ان کا کیا حال ہوا؟ غزوہ بدر میں وہ جہنم واصل ہو گئے. آیت نمبر 38 ہے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، متا کب، هَذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. یعنی وہ کہتے ہیں یہ کب پورا ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو. اب یہ آیت اور اسی طرح کا سوال قرآن میں ویسے کتنی جگہ آتا ہے نا. سورہ یاسین اور سورہ ملک میں تو بالکل یہی الفاظ ہے. تو یہی وہ جلدی ہے جس کے لیے پچھلی آیت میں کہا گیا نا فلا تستعجلون، کہ جلدی نہ مچاؤ. سورہ الذاریات میں اس کا جواب بھی دیا گیا. اب یہ بار بار پوچھنا ان کا اصل وہی ہوتا تھا نا، کہ اس لیے کہ اب جیسے قیامت آ کے سامنے آ جائے، نظر آ جائے، گویا جیسے سمجھ رہا ہوں کہ وہ آنے کو، قیامت کے آنے کے بعد کوئی جیسے انہیں تیاری کا موقع مل جائے گا. ابھی اگلی آیتوں میں آ بھی رہا ہے کہ وہ تو کیسے اچانک آنے والی ہے. لیکن اس طرح کے سوال کا جواب سورہ الذاریات میں دیا گیا کہ کس طرح وہ پوچھتے ہیں کہ یسألون ایان یوم الدین، کہ وہ کب آئے گا. کب آنے کی بات بڑی تھی نا، جیسے کوئی انہیں وقت اور ٹائم بتا دے تب کوئی ایمان لائیں گے، وہ تاریخ سب بتا دی جائے. جواب اس کا کیا ہوتا ہے؟ یوم ہم علی النار یفتنون، وہ اس دن آئے گا جب کہ وہ آگ پر تپائے جائیں گے، اور پھر ان سے کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم، چکھو مزہ اپنے فتنے کا. ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، یہی مانگ رہے تھے نا. کب آئے گا عذاب؟ کہاں ہے عذاب؟ لا کے دکھاؤ. اس دن ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، جبکہ وہ آگ پر تپائے جا رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. اللہ تعالیٰ جو مہلت دی ہو زندگی کی، اس سے بہترین فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اس میں وہ احسن عمل ہو، اس طرح اللہ کی طرف رجوع ہو کہ اپنی آخرت انشاءاللہ تعالیٰ ہم بنا سکیں. کفار کے ایسے رویے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت دور رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.